अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी एक तारीख़ रखता है। तमाम अक़वाम यानी अक़वाम पाकिस्तान अपनी किसी न किसी कारकर्दगी की वजह से या पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक जो उनका किरदार रहा है, हर शख्स उससे बखूबी वाकिफ़ है। हम पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और बिलखुसूस बलूचिस्तान की बात करें, तो बलूचिस्तान का आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान के बासी हैं और जो अक़वाम बलूचिस्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम और बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। हम हमेशा बात करते हैं कि बलूचिस्तान वो सूबा है जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है और आने वाले 200 साल पाकिस्तान को सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट, जिनका मैं जिक्र अक्सर करता रहता हूँ आपसे, कि वो चलाएंगे पाकिस्तान को। लेकिन बदकिस्मती से न सिर्फ ये सूबा नज़रअंदाज रहा, बल्कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं जिनको दस्तरस होनी चाहिए थी वहाँ के वसाइल पर, उनको वो दस्तरस हासिल नहीं हुई, जिसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशनी फैक्टर आया, यानी एक नाइंसाफ़ी का फैक्टर सामने आया, जिसकी वजह से बड़ी आवाज़ें बुलंद हुई। मौजूदा हुकूमत यानी PMLN की हुकूमत ने माजी में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन बलूचिस्तान नज़रअंदाज होता रहा और आज भी अगर हम ये कहें कि जी बलूचिस्तान में बहुत काम हो रहा है तो ये भी ज़्यादती होगी। बलूचिस्तान में अभी भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। अब जब अक़वाम पाकिस्तान की बात आती है तो डेफिनेटली चाहे हम पंजाबी की बात करें, सिंधी की बात करें, सराइकी की बात करें, हिंदको की बात करें या किसी भी हम लैंग्वेज की बात करें, उन्होंने अपना अपना हिस्सा और अपना अपना काम किया है। लेकिन बलूचिस्तान में जो गयूर बलोच हैं उनकी एक तारीख़ रही है कि उन्होंने अपनी सरहद की हिफाजत, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और बच्चियों की इज़्ज़त और आबरू की खातिर शमशीर भी उठाई, तलवार भी उठाई, वो लड़े भी। मर्द मुजाहिद, मर्द आहन बलूचिस्तान के जो सपूत हैं, उन्होंने हमेशा मेन स्ट्रीम में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। इस किरदार को भूलना, अपने मोहसिनों को भूलना, ये सरासर ज़्यादती होगी। इसलिए मैं सबसे पहले जिक्र करूँगा नवाब अकबर बुगटी खान शहीद का, जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान रहे, गवर्नर बलूचिस्तान रहे। उन्होंने हमेशा अक़वाम पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहीं कौम परस्ती की बात नहीं की, उन्होंने सबको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की। बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है एक जलसा हुआ था और ये कोयटा का एक मकामी बाचा खान चौक था, वहाँ पे नवाब अकबर बुगटी साहब ने अक़वाम पाकिस्तान के लिए जो जुमला इस्तेमाल किया था, मैं आज वो जुमला यहाँ पे ज़रूर दोहराऊंगा और वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, अपने मेहमान की तरफ बढ़ूँगा। उन्होंने ये कहा था कि चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो या सराइकी हो, ये मेरे सीने पे लगे हुए वो बाल हैं, अगर किसी एक बाल को भी आप निकालेंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे चुभन होगी, तो लिहाजा मेहरबानी करें। उस वक्त जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। वो सूरत हाल क्या थी? उस दौरान जो है ये पंजाब के हवाले से और दीगर सूबों के हवाले से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे, बलूचिस्तान छोड़ रहे थे। तो नवाब अकबर बुगटी फ्रंट पर आए और उन्होंने कहा कि ये लोग किसी सूरत नहीं जाएंगे, ये यहाँ के बासी हैं और ये कोयटा के लोकल लोग हैं, ये उन्होंने कहा था। आज हमारे साथ उन्हीं के पोते नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी, जिन्होंने आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और मदीना में चंद दहशतगर्द अनासिर, चंद इंतहा पसंद अनासिर, चंद प्लांटेड लोग जिन्होंने बेहुरमती करने की कोशिश की उस मुक़द्दस मकाम की, और ख़वातीन तक को उन्होंने नहीं बख्शा। ये वो मर्द मुजाहिद है, ये वो मर्द आहन है जिसने भरपूर दिफा किया, टॉलरेंस का मुजाहरा किया, सब्र बर्दाश्त का। जबकि मैं खुद बलोच हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत हम में कम बर्दाश्त है, ये बात सच्ची है, हम थोड़े से इमोशनल हैं। लेकिन नवाब साहब ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया, हमारे शो सोचना होगा को वक्त दिया। सबसे पहले बहुत सारी मामलात हैं, चीदा चीदा नुकात है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि मदीना के अंदर ये जो सब कुछ हुआ, एक बुगटी, एक मरी, एक मैंगल, ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ट्राइबल चीफ, माज़रत के साथ है तो ये एक फैक्ट है कि हम थोड़े से जज्बाती हैं, इमोशनल हैं, हम किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। इतना टॉलरेंस, इतनी बर्दाश्त नवाब अकबर खान बुगटी शहीद के पोते को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और आपके तवस्सुल से ज़ाहिर है बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं जो आपने की कि टॉलरेंस कैसे आया, रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि मदीना की धरती जब आप वहाँ जाते हैं तो इंसान जब यहाँ जहाज़ में सफ़र करता है तो बड़े एक एहतराम से जाता है वहाँ उतरने से पहले, क्योंकि जब आप हवा में होते हैं वहाँ पहुँचते हैं तो मज़ीद एहतराम बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उस जगह पे जहाँ फ़रिश्तों को भी हुक्म है, फ़रिश्तों को हुक्म है, मस्जिद नबवी है, रोज़ा रसूल है, तो उधर इंसान
اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتا. قرآن ہے، حدیث ہے، بڑا واضح لکھا ہے. تو وہاں اگر کوئی شخص اپنے سیاسی مقاصد کو سمجھے کہ میں اس میں کوئی بڑا فائدہ لے سکوں گا اور خدا نخواستہ کسی حکومت کی ڈیلیگیشن کی بے عزتی یا رسوائی کراؤ گا، تو اس میں حکومت اس جگہ پہ حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ادھر ہے. تو حکومتوں کی ظاہر نبی پاک کے سامنے حرمت کے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم ایک حکومت کی ڈیلیگیشن ضرور تھے. سب سے بڑا مقام تو ہمارے نبی پاک کا ہے، تو ہمارے ساتھ تو اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر وہاں کی جو بے حرمتی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ان لوگوں پہ مول لیا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس دنیا میں اگر ساری دنیا کی طاقتیں آپ کا ساتھ دے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو، ساری دنیا کی طاقتیں آپ کے مخالف جا کے بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. جس طرح سے سابقہ حکومت کی لیڈرشپ اور ان کی ٹیم نے پاکستانی لوگوں کو جو درس دیا ہے وہ نظر آ رہا تھا. اور ہمارے ملک کی جتنی جگ ہسائی ہوئی ہے اس دن سعودی عرب میں ٹرکش ڈیلیگیشن، افریقن کنٹریز کے کچھ ہیڈ آف اسٹیٹس اور پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے تھے. یہاں میرا خیال ہے پورے پاکستان تو پاکستان جتنے عالم اسلام کے لوگ ہیں تمام کے دل پہ کچھ اچھا نہیں گزرا جو انہوں نے عمل کیا ہے. دیکھیں ورنہ جیسے آپ نے کہا ریئیکٹ تو انسان دل میں آتا ہے کہ ہم ریئیکٹ، مگر اس جگہ پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہے نا کہ آپ ریئیکٹ کرنے کا بھی سوچے، تصور بھی کرے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہم نے بڑا کلیئرلی لوگوں کو بولا ہے، لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا گیا ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو انہوں نے کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی لائک وائز وہاں نہیں، بٹ ان کے ساتھ کہیں اور اس طرح کا ریئیکشن آنا چاہیے. تو ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ غصہ نہ کریں، تحش میں نہ آئے، آپ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. جس کی سمجھ انہیں نہیں ہے. اور دوسری چیز آپ نے دیکھا ہو انہوں نے کچھ لڑکے یہ یوٹیوبرز بھیجے ہیں جس کا ٹی وی پہ بھی کہ جی یہ مسجد نبوی نہیں تھی، یہ تو باہر دیکھے لوگ چپلوں کے ساتھ آ رہے ہیں، خواتین و مرد کھانا کھا رہے ہیں. الحمدللہ ہر شخص جسے تھوڑا سا شعور ہے قرآن میں حدیث میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے حدود مکہ اور حدود مدینہ. بالکل. تو ان لوگوں کو کوئی یہ کہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ایسا غلط عمل کیا تھا آپ پورے مسلمان دنیا سے معافی مانگتے کہ ہمارے لوگوں نے جو حرکت کی ہے ہم شرمندہ ہے، مگر وہ نہیں کیا، الٹا لوگوں سے جسٹیفیکیشنز دلوا رہے. اس پہ ان کی پوزیشن اور خراب اور لوگوں پہ مزید غم و غصہ اور نفرت ان کے لیے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا سابقہ وزیر اعظم نے کہا یہ عمل تو ہم نے نہیں کیا، مگر جو ہوا ہے اس طرح کی چیزیں پاکستانی حکومت کی ڈیلیگیشن جائے گی تو پوری دنیا میں وٹنس کرے گی. آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ. اور آپ کو یاد ہوگا شاہزین صاحب کیونکہ یو آر پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف، آپ ان کے الائی رہے، آپ نے بڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارا. خان صاحب ایک تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں. اور خان صاحب کہتے ہیں جب مدینہ میں اترے تھے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے جوتے بھی اپنے اتار لیے تھے اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی اور کہیں پہ اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا، اس کی مذمت نہیں کی گئی. اس عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے، دعوے تو سابقہ وزیر اعظم نے بہت بڑے کیے،
ریاست مدینہ کا بھی دعویٰ کیا، سعودی جا کے جو احترام دکھایا، یہ تمام چیزیں ایک طرف، جو عمل انہوں نے کروایا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ جی ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دریا کنارے کوئی پیاسا کتا ہو تو اس کی پوچھ بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کرے گے۔ بالکل۔ دور حکومت خان کے جن لوگوں کے منہ سے روٹی کے نوالے چلے گئے، تو آپ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہے؟ کفار کا نظام چل سکتا ہے، ظالم کی حکومت اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب ظلم کو اتنا آگے بڑھا دیا، دیکھیے ہر آدمی پورے ملک میں، دنیا کے کسی ملک میں امیر نہیں ہوتے، پوری دنیا کے ممالکوں میں کوئی امیر و غریب نہیں، تو ظاہر ہے کہیں ہیں کہیں کس طرح ہیں، تو مختلف چیزیں ہوتی ہے۔ ہم نے انہیں بتایا تھا 2 سال پہلے آٹا سستا کیجئے، غریب مزدور جو 10-10 روپے کی 4 روٹیاں اور 35 روپے کی دہی لے کے دوپہر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور سارا دن بیلچا چلاتا ہے، شام 12 روٹیاں اور کوئی 150 روپے کی سبزی اور تیل لے جاتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے۔ ہم نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد نہ وہ دوپہر میں 4 روٹی کھا سکتا ہے، نہ شام 12 روٹیاں لے جا سکتا ہے۔ اس شخص اور اس کے خاندان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان پاکستان کو جتنی ترقی دے، جتنی عزت دلوائے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے ہمارے پاسپورٹ کی قدر ہو گئی ہے۔ اس بھوکے پیٹ سے پوچھے جس پہ اس کا والد روٹی نہ دے سکے، والدہ اس بچے کو، روتے ہوئے بچے کو کھانا نہ کھلا سکے، دیہاتی لوگ کوئی کڑائی بکرے دبا یہ نہیں کھاتے، یہ جو غریب لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بیچارے سوکھی روٹی کھاتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، بالکل۔ انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے کہا ہم نے چینی سستی کر دی ہے۔ ابھی جب یہ جو عدم اعتماد کے دور کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا کہ جی پیٹرولیم مصنوعات آپ اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں، تو اگر آٹے پہ سبسڈی دے، یہ اتنا بڑا عمل ہوگا اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بالکل، میجورٹی میں پاکستان کے لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی انہوں نے کہا نہیں یہ پروفیشنل سبجیکٹ ہے، ہاں تو ہم پیٹرولیم پہ کریں گے۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ کو اگر یاد ہو، وہ 18ویں ترمیم یاد آ گئی ہوگی، پرانی بات کرتا ہو، فرانس کے بادشاہ لوئی دی 14 اور ملکہ واز نون فار ہر بیسٹ کلودنگ اینڈ جیولری پورے یورپ میں، تو جب وہ محل میں جا رہی تھی تو بڑا شور لوگوں میں آیا کہ جی ہمیں بریڈ چاہیے۔ تو قدیروں سے پوچھا کیسا شور ہے؟ انہوں نے کہا ملکہ یہ کہتے ہیں ہمیں بریڈ چاہیے۔ بولا ان کو جو ہے آپ کہیں کیک کھا لیں۔ اسی دن ان کا تختہ الٹ گیا۔ تو لہٰذا جب آپ عوام میں اور حکمران میں اتنا ڈسٹنس آ جائے تو وہ حکومت چل نہیں سکتی۔ ویسے آپ نے جو بات آپ نے چھیڑی دی، کیونکہ آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ نے روٹی مہنگی کا، تو پھر ہمارے بلوچستان میں بھی ایک آواز اٹھی تھی کہ آپ پیسٹری کھا لیں، وہ ہمارے چیف منسٹر بھی تھے صاحب کا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ کا ڈسٹنس بڑھتا ہے نا عوام سے تو ایسی چیزیں ہوتی۔ اچھا نواب صاحب تھوڑا بلوچستان کی طرف ہم چاہتے ہیں، پھر اوورآل ہم اس میں سیاست میں جو عدم برداشت کے حوالے سے آج بھی ہم نے سیالکوٹ کے اندر بھی بہت سارے واقعات دیکھے، یہ سب کچھ بلوچستان کی سرزمین نظر انداز ہوتی رہی، مسلسل نظر انداز ہوتی رہی۔ سب کو مین سٹریم میں موقع ملا، بگٹی ٹرائب کو ملا، مری ٹرائب کو ملا، آج جو ملک سے باہر ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں وہ حصہ دار تھے، چاہے اس میں برآمدہ اپنا خیر بخش مری صاحب کے فرزند تھے، چنگیز صاحب بھی نون لیگ میں بھی رہے، ان کا بھی بڑا اچھا رول تھا۔ تمام لوگ مین سٹریم میں ہونے کے باوجود وفاق میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا کنٹریبیوشن رہا۔ جب تک اقتدار میں رہے سب کچھ اچھا، اسٹیبلشمنٹ بھی بہت اچھی، ہر معاملہ سموتھ چلتا رہا، لیکن جیسے اقتدار چھن جائے اس کے بعد بلوچستان کی ترقی نہیں ہو رہی، بلوچستان کے احساس محرومی یاد آ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، بلوچستان کی ترقی کی بات ہے، بلوچستان جس طرح دیگر صوبوں میں جس قسم کی ترقی ہے اس کا تو کوئی میچ نہیں کیا جا سکتا، کمپیریزن نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جہاں تک بلوچستان کی محرومیوں کی بات ہے،
سر فہرست آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا بہت بڑا ذخیرہ جسے گیس کہتے ہیں، سوئی سوئی گیس، کا پورے ملک میں اس کا استعمال ہوتا ہے. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے ترقی اور اس کے ہمیشہ حمایت کی ہے. شہید وطن نواب اکبر خان بگٹی نے 1951-52 میں گیس نکلی. اگر ہم مخالف ہوتے تو ہم یہ گیس نکلنے ہی نہ دیتے. بلوچستان کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں، ہماری بات کو کوئی منفی نہ لے. گیس صوبہ سرحد پہلے پہنچتی ہے، 80s میں کوئٹہ آتی ہے، تو اس کی بھی مثال ہمیں نہیں یاد ہے ملتی. کوئلے کا زمانہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کچھ حد تک لوگوں کے گلے شکوے ہیں درست ہے، اس میں کوئی دو رائے دہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی لیڈران کو موقع دیا گیا، ٹھیک ہے، بلوچ لیڈرز جنہیں موقع دیا گیا ان کی مدت حکومت بھی آپ دیکھ لیجئے. کم رہی ہے مدت شہید وطن نواب اکبر خان بگٹی کی جو مدت حکومت تھی ان کی آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں. اگر وہ اپنے 5 سال حکومت چلاتے یا ہمیں 2 ٹینیورز ملتے بھلے بیچ میں گیپ کے بعد، ہماری جماعت پہ شکر الحمدللہ، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، ہم نے صوبائی حکومت فارم کی. کسی شخص پہ کرپشن ایلیگیشن نہیں آج ہے، تک نہیں ہو. بالکل آج تک نہیں ہے. تو یہ اعزاز صرف ہماری جماعت کو تو ہے. اب آپ کے پاس موقع ہے. جی میری گزارش سنیں. دوسری چیز، لوگ جو کہتے ہیں کہ گیس بقایا جات، سندھ میں گیس نکلتی ہے، پنجاب میں ہے، صوبہ سرحد میں ہے، بلوچستان میں ہے. جو بلوچستان کے لیے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، نہ اس کا میچ سندھ کے ساتھ ہے نہ وہ پنجاب کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے فیڈریشن کی نظروں میں صوبے تو برابر ہونے چاہیے. صوبوں میں اگر ایک پروڈکٹ کوئی بھی صوبہ پروڈیوس کرتا ہے تو برابری کی شرح پہ ان کی قیمت رکھی جانی چاہیے. تو بلوچستان کی میرا خیال ہے 3 گنا کم ہے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بالکل نہیں. ایک چیز. دوسری چیز، 1950 سے آج تک گیس بقایا جات بلوچستان کے مقروض ہے وفاقی حکومت. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ایک معاملہ جو ہے وہ ظفر اللہ جمالی صاحب کے دور میں چلا تھا. یہ نواب اکبر خان بگٹی نے اٹھایا تھا، کہا کہ ہم یہ پیسے میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں مانگتا، اسے آپ پورے بلوچستان کے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں. ہم آپ سے زیادہ شیئر بھی نہیں مانگتے ہیں. ہسپتال بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، روڈز بنائیں، برجز بنائیں، کارخانے بنائیں جو حکومت بلوچستان کی ملکیت ہوں، وہاں لوگوں کو روزگار ہو. ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو بتائیے اس چیز میں اگر لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی خدا نخواستہ ملک سے بے وفائی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ ماضی میں یہ کارڈ استعمال ہوتے رہے. اچھا نواب کارڈ استعمال کرنا مفاد پرستوں کا کام ہے. مفاد پرستوں کا ٹولہ. ہم نہ مفاد پرست ہیں. ٹھیک ہے نواب صاحب، میں آتا ہوں. میں بلوچستان کے حوالے سے تھوڑی سی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اس وقت جو میگا پروجیکٹس ہیں جو تھوڑے سے تعطل کا شکار بھی رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا دکی سے نیچے کی طرف آئیں، ہرنائی سے ہوتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے اس پورے ایریا کا مائننگ کا بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. ہماری پاک فوج نے وہاں پہ مائن اینڈ منرل انسٹیٹیوشن بھی بنایا ہے. میں نے اس پہ پوری ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، بہت زیادہ میں نے کام کیا ہے. تراتانی کا جو واقعہ ہے اس پہاڑی نے پورے بلوچستان کو ہلا کے رکھ دیا. نواب بگٹی شہید کا جو واقعہ ہوا تھا، اسی تراتانی کی پہاڑیوں سے تھوڑا ہی قریب اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وٹاکڑی کا علاقہ ہے جہاں ڈائناسورس کی ہڈیاں بونز ملی وہاں پہ. اس کے علاوہ کاسا ماربل بہت بڑا پروجیکٹ ہے جہاں پہ پورا لورلائی سے لے کے نیچے بڑا کام اس پہ ہو رہا ہے. سندک لے لیں، ریکوڈک لے لیں، دیگر عظیم الشان منصوبے ہیں جس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر وہیں کی ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے وہیں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، بروئے کار لایا جائے ان کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان کے لوگوں کو وفاق کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ ایک طرف تو وہ پروونشل اٹانومی ہے، 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، تو 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں مزید زیادہ انڈیپینڈنسی کے لیے اور زیادہ اٹانومس ہونے کے لیے کیا وفاق کے ساتھ آپ نے کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک 18th امینڈمنٹ اور وہاں کے منرلز کا تعلق ہے، بلوچستان نے کبھی اپنے آپ کو فیڈریشن سے الگ نہیں سمجھا. ہم آج بھی فیڈریشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ظاہر ہے فیڈریشن اپنے پروونسز پہ ریلائی کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن بھی مضبوط ہو، آن گراؤنڈ صوبہ بھی مضبوط ہو.
اس میں معاہدے جو ملک اور اس خاص صوبے کے مفاد میں ہو ویسے معاہدے کیے جائیں، نہ کہ ذاتی مفادات کی بنیاد پہ معاہدے ہوں۔ معاہدے جو ہیں قومی اور ملکی مفاد میں ہونے چاہیے۔ اگر قومی اور ملکی مفاد میں ہوتے تو سیندک پروجیکٹ سے پاکستان اور بلوچستان دونوں کو فائدہ ہوتا، مگر بدقسمتی یہ ہے نہ ملک کو فائدہ ہوا، نہ صوبہ بلوچستان کو فائدہ ہوا، نہ وہاں کے لوکل جو اس کے اراؤنڈ لوگ بیٹھے تھے انہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ریکوڈک ہم کسی ترقی کے مخالف نہیں، مگر ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں۔ ریکوڈک پروجیکٹ بالکل شروع کریں، اچھی بات ہے، ملک کو فائدہ ہوگا، لوکلز کو فائدہ ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے ایک تجویز عمران خان کو دی تھی کہ مگر انفارچونیٹلی سیاستدان اور ایک سپورٹس مین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عمران خان ایز اے پرسن شاید ایک بھلے انسان ہوں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بھلا انسان اچھا لیڈر ہو، ملک چلانے کا کیپیبل ہو، کیونکہ ان کی جو پوری انرجی تھی وہ چور، ڈاکو اور این آر او پہ تھی، لٹیرا، اب ایڈیشن آئی ہے غدار کہنے پہ، بس پرانا لیبل۔ اس کے علاوہ کاش وہ اپنی انرجی ملک چلانے میں استعمال کرتے تو شاید کچھ بہتری ہو سکتی تھی، شاید تھوڑی سی۔ ہم نے کہا کہ ریکوڈک پروجیکٹ ہے، اس میں ایک جگہ ہے H4 جس میں گولڈ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، تو کمپنیز تھیں کچھ، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑا پرسنٹیج دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ ہم نے کہا جی جو بھی آتا ہے اس کا 45% 45% پروونس، 45% فیڈریشن لے جائے، جو بھی اس طرح کر کے۔ بولا جی بقایا، میں نے کہا میری تجویز ہے کہ اس کا جو بقایا پرسنٹیج رہتا ہے ہر پاکستانی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ہر ماہ چلے جایا کریں، چاہے وہ 100 روپے بنے اس کا شیئر، چاہے 1000 روپے بنے، چاہے 5000 بنے۔ بولا اس کا فائدہ؟ میں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں رہنے والے تمام لوگ، انہیں یہ ہوگا کہ واقعی ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں، یہ ہماری ملکیت ہے، وی آر ایکچولی دی اونر آف اٹ۔ اور حکومت پاکستان کو بھی کوئی نقصان نہیں، آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ طاقت جوڑنے سے بنتی ہے، توڑنے سے نہیں بنتی۔ اسی طرح زراعت کے آمدن میں بھی پرسنٹیج رکھتے، آپ کے پورٹس میں بھی، منرلز میں بھی، آپ کے جم سٹونز میں بھی، طرح طرح کی جو معدنیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، تو آپ بتائیں اگر یہ اس کو اپلائی کرتے، ہر پاکستانی جس کو آج آپ کہتے ہیں ہم کسی طریقے سے وظیفہ دیں، ہر آدمی وظیفہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، مجبور بھی ہو مگر اسے اچھا نہیں لگتا، ایک مجبوری کے تحت۔ اس میں تو اس کی اونرشپ ڈکلیئرڈ ہوتی، کوئی وظیفہ نہیں تھا۔ دس واز دی بورن رائٹ آف ایوری سٹیزن آف دس کنٹری۔ شاہ زین بگٹی کی بات نہیں تھی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات تھی، صوبوں کو فیڈریشن کے ساتھ جوڑنے کی بات تھی۔ اس کے لیے سوچ چاہیے، جو کہ سابقہ حکومت کے پاس نہیں تھی، کیونکہ ان کا ایجنڈا اور ان کا مینیفیسٹو چور، ڈاکو، لٹیرا، این آر او، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اب غدار کہنے تک اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نواب زادہ صاحب تھوڑا ماضی میں جاتے ہیں۔ یہ جو ریکوڈک ہے، ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ جیسے سیندک میں سونے کے جو ٹرالرز ہیں، اس کا را مٹیریل باہر جاتا ہے، باہر جو ریفائنری میں جہاں یہ جاتے ہیں، اگر وہ آپ سے کہے اس ایک کنٹینر کے مد میں 1 ٹن سونا، 1 من سونا، 1 کلو، آؤنس، تولہ یا گرام، تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ کہا کہ ریفائنری پاکستانی زمین پہ لگے گی، اس کے لیے ہمیں یہاں بیوروکریٹس نے کہا ہمارے پی ایم سیکریٹریٹ میں، نہیں جی وہ کمپنیز تیار نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی جو آپ نے ٹیکس کی چھوٹ چائنیز کو دی ہے، پاکستانی کمیونٹی کو یہاں بلایا جائے اسی پی ایم سیکریٹریٹ میں، پرائم منسٹر چیئر کریں، انہیں یہ ریکویسٹ کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ
ملک میں کوئی 20 ارب ڈالر انویسٹ کریں اور ہم چائنیز سے زیادہ آپ کو ٹیکس ایگزمپشن دیں گے. اگر وہ ہو جاتا تو ٹرانسپیرنسی آپ کے پاس ہوتی اور آپ کے سسٹم میں 20 ارب ڈالر انجیکٹ ہو چکا ہوتا جو عارضی نہیں پرماننٹ. تو اس کا بھی ڈالر کم کرنے کے لیے ایک پرماننٹ آپ کو بینیفٹ ہوتا. مگر وہ کہتے تھے کہ سب سے زہید ہب خود ہے, باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ بتائیں ہماری تجویز, ہم تو تجویز کیونکہ کہتے ہیں نا آپ کسی سے اگر دوستی کرتے تو ہم ظاہر ہے کولیشن ایک سیاسی دوستی ہوتی ہے, تو جو اپنے لیے سوچو وہ اسے بھی مشورہ دو. ہم نے بے حد بڑی کوشش کی, آپ یہ کیجئے بلوچستان مسئلے پہ. آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں ذمہ داری دی تب سے لے کے گزشتہ دسمبر تک بلوچستان میں صورتحال کافی بہتر رہی, کیونکہ ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کی, سافٹ میسیج بھیجا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو تمام پیپر ورک برابر کیا. اگر یہ چیزوں کو آگے بڑھاتے تو کچھ بلوچ لیڈرز آج ہمارے درمیان پاکستان میں بیٹھے ہوتے. میں شاہزین صاحب, کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی اتنا ہی, میں چاہتا ہوں چیدہ سوالات بہت سارے ہیں, تو میں کچھ چیدہ نکات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 2013 کی جو حکومت تھی, جب وہ 2013 میں اختتام پذیر ہوئی, تو اس وقت تک آپ ہی کے علاقے کے ڈیفینیٹلی ایک مسوری ٹرائب بھی وہاں پہ ہے, کلپر بھی ہیں, تو طارق مسوری جو ہے انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ جی ہم جو بگٹی ہیں ان کی آبادکاری دوبارہ سے کریں گے, جو ڈیرہ غازی خان چلے گئے ہیں, سخی سرور چلے گئے ہیں, یا ساؤتھ پنجاب چلے گئے ہیں. رزلٹ ہم نے دیکھ لیا, رزلٹ ہمارے سامنے آیا. بس اب کیا کہیں وہ کرپشن کیا تھی, کیا معاملات تھے. ایک سنگل سی سڑک, وہ بیکڑ والی سڑک میں دیکھ کے بھی آیا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بھی یہ کوشش کی کہ وہ بگٹی جو کہ مختلف جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور ان ایریاز میں اب موجود ہیں, آپ نے ان کو واپس لا کر آباد کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بگٹی کی آبادکاری رہی, بلکہ بلوچستان کے جتنے ڈسپلیسڈ لوگ, جب مجھے ذمہ داری دی گئی, ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان, سندھ حکومت, پنجاب کے وزراء اعلیٰ, گورنر, بیوروکریٹس تمام سے میٹنگ کی, انہیں بتایا کہ آپ اپنے ڈی سیز, کمشنرز, بٹ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. پھر I had to personally go and get all the commissioners, DCs, میں نے ان سے میٹنگز کی, ان کو ڈائریکشن دی کیونکہ I was in charge of it, کہ آپ نے اپنے علاقوں میں لوگوں کو میسیج دے دیا گیا ہے بذریعہ اخبارات, بذریعہ سوشل میڈیا, بذریعہ ٹیلی ویژن, کہ آپ جناب جنہوں نے 2005 اور 6 کے بعد ہجرت کی, خواہ وہ پنجاب میں رہائش پذیر ہے, خواہ وہ بلوچستان میں, خواہ وہ سندھ میں, کیونکہ وہ جو ان کا آبائی علاقہ تھا, ظاہر ہے وہ تو وہ چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں رہائش پذیر ہے. تو ڈی سی صاحبان کے پاس آپ اپنا ڈیٹیل, کوئی شخص ہے شادی شدہ ہے, وہ لکھے گا جی میں جیسے جاوید ولد اللہ رکھیا, یا علی ولد محمد حسین, اس طرح بیگم کا نام. ہم نے کہا کیونکہ ایک ٹرائبل معاشرہ ہے, مرد کا شناختی کارڈ لگے گا, عورت کا بھی شناختی کارڈ, مرد کی تصویر نہیں, عورت کا شناختی کارڈ نہ لگائیں کیونکہ وہ لوگ اسے مائنڈ کرتے ہیں. تو ادھر کہا جی پھر ہاؤ ڈو وی ٹریک اٹ. میں نے کہا جو جن کی وہ بیگم ہوں گی ان کے والد کا آگے نام, ان کا شناختی کارڈ وہاں سے آپ ٹریک کر کے میچ کریں گے نادرا ٹری میں کہ ہاں جی یہ ان کی صاحبزادی ہے, جسٹ ٹو ہیو اے کلیئر پکچر کہ ہاں جی یہ جیدود کیس ہے یا کہیں صرف فرضی نام ہے. ان کے بچوں کی تعداد, اگر 4 بچے ہیں, 6 ہیں, 3 ہیں یا 2 ہیں, ان کی عمریں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ڈیرہ بگٹی کے تحصیل فلانا, یونین کونسل فلانا میں رہائش پذیر, اور آج سندھ کے علاقے فلانا 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 میں رہائش پذیر. ٹھیک ہے, تمام فرداً ہم نے ڈیٹا بتایا. اس کے علاوہ سردار مینگل نے قومی اسمبلی میں 2 دفعہ مسنگ پرسنز پہ کاغذ ٹیبل کیے, تو 2 ملا کے 6950 لوگوں پہ مشتمل. انہوں نے کہا یہ لاپتہ لوگ ہیں. پھر ہم نے سوشل ایکٹیوسٹ ماما قدیر بلوچ سے بات کی, انہوں نے کہا اراؤنڈ 17,000 لوگ مسنگ ہیں. پھر ہم نے بات کی یہ بلوچ خواتین اور کچھ پشتون خواتین, یہ جو کیمپ میں بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بات کرتے ہیں ہمارے پیارے لاپتہ ہے.
پھر یہ میڈم آمنہ جنجوا کے ساتھ بھی اسلام آباد آئے تھے, ہم یہاں بھی ان سے ملنے گئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک 17 سے 19 ہزار لوگ لاپتہ ہیں. سردار مینگل صاحب نے کہا جی کمیشن جو مسنگ پرسنز کمیشن ہے مجھے اعتراض ہے. کس بات پہ اعتراض ہے؟ کمیشن پہ نہیں, ان کی رپورٹ پہ. ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جسٹس جاوید اقبال صاحب بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے جو کمیشن بنایا ہے اور جو رپورٹ ہے دیٹ کانٹرڈکٹس ناٹ سیٹسفیکٹری. نہیں, انہوں نے کہا ناٹ می, ان کی رپورٹ ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتی. میں نے کہا جی واٹ ڈو یو مین؟ انہوں نے کہا جی لسٹ اے, مین لسٹ, جس میں وہ کہتے ہیں 597 لوگ لاپتہ ہیں, جس میں سے 150 لوگ ہم چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ دیے گئے ہیں. بولا جو مین لسٹ تھی اس میں 597 لوگوں کا ذکر تھا, جو سپلیمنٹری لسٹ بھی تھی اس کے اندر جو 150 لوگ تھے وہ لسٹ اے میں کبھی مینشن ہی نہیں تھے. اس سے بڑی کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. تو وہ ریجیکٹ, مطلب اس میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیس بنایا. ٹھیک ہے. کہا کہ ان کی لسٹ میں جو وہ کہتے ہیں میں نے چھوڑے وہ تو کبھی لسٹ اے میں تھے نہیں, تو چھوڑے آپ نے کیسے؟ اچھا نواب, اب دوسری چیز نواب صاحب میں چاہتا ہوں سنیں, ہم نے پھر تمام ڈی سی کمشنرز کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریکویسٹ کیا کہ جو بھی شخص آئے گا یہاں آئے گا رجسٹر کرے گا, آپ انہیں رجسٹر کرنے دیں. صحیح یا غلط کی آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں, ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی خوف نہ ہو لوگوں میں. کوئی خواتین آئے اپنے بھائی کا, کوئی ضعیف العمر آدمی آئے اپنے بیٹے کا لکھوانے, تو آپ اس سے احترام سے پیش آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ محبتیں بڑھیں, ہم قومی دائرے کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ڈائریکشن بھی ہم نے یہی دی, مگر لوگ خوف کی وجہ سے نہ آئے. ہم نے ابھی بھی لوگوں کو یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ نام دیجئے, اور ہمارا یہ پلان تھا کہ جب یہ آئیں گے ڈی سی کمشنر می اور ہمارے باقی اداروں کے لوگ, ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم دیکھیں گے. اور ہم نے یہ ریکویسٹ بڑا کلیئرلی دیا ہے, براہ کرم جو شخص اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے فرضی نام دیں گے تو وہ کوئی بھی پروڈیوس نہیں کر سکتا, تو مہربانی کرے جو جینون ہے. اور اس کے ہم نے یہ کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کچھ لوگ سعودی عرب میں یا آپ کے جی سی سی کنٹریز میں کام کریں تو ہم تھرو فارن آفس اپنے ایمبیسڈرز کو کہہ کے ہم پتہ کر لیں گے کون کون کہاں ہیں. ٹھیک ہے نواب زادہ صاحب, کیونکہ اب وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں, کیونکہ ایک تو وہ گمشدہ افراد کے حوالے سے وہ 2013 میں سردار اختر مینگل صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے تو وہ 6 نکات لے کر سپریم کورٹ بھی گئے تھے, پھر اس کے بعد حکومت کے ساتھ. گزارش یہ ہے بلوچستان کے ایشو میں گمشدہ افراد انٹرنلی ڈسپلیسڈ, جس کا میں نے آپ سے سوال کیا, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پورے بلوچستان کے جو لوگ ہیں they are above 52,000 families in number, over 300,000 individuals. یہ میں نہیں, تینوں صوبائی حکومتوں کی جو رپورٹس فیڈرل گورنمنٹ کو آئی تھیں میرے آفس میں ہوا تھا, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے. تو ظاہر ہے ہم اپنے صوبوں پہ ان کی رپورٹ پہ آگے ہی بڑھیں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا بلوچستان کے حوالے سے اب کچھ بات اس پہ بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ماضی کی نکتہ چینی کرنی نہیں ہے. بہت سارے گمبھیر بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات لے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, لیکن بلوچستان میں جو آپ کو پورٹ فولیو ملا ہے, اس پورٹ فولیو کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ابھی تک جانکاری یا معلومات اس حوالے سے نہیں ہے کہ بلوچستان میں کس طریقے سے منشیات جو ہے وہ افغانستان کی سرحدوں سے ہوتی ہوئی پھر ہمارا نوشکی, ڈالبنڈین اور یہ پورے علاقے جو ہیں یہاں سے کس طریقے سے اسمگلنگ. تو انسداد منشیات کے حوالے سے کیا حکمت عملی ایسی بنائی گئی ہے, کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں ایون کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بلوچستان میں تو کبھی تک کسی نے کوئی ریسرچ ہی نہیں کی. ابھی تک تو اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں اور دیگر انسٹیٹیوشنز میں یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ منشیات کے عادی ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ ماضی میں یہ نہیں ہوا, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ فی الحال قبل از وقت ہے, ہم اس ٹائم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس پہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ نے یہ کہا تھا اور ایسا نہیں ہوا. ہم آپ سے تھوڑا عرصہ مانگتے ہیں جو مناسب عرصہ ہے. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں, جب سے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اور آج سے, بلکہ آپ نے یہ بات آج چھیڑی ہے تو میڈیا پروگرام بھی ہم نے پہلے اس طرح کوئی وہ نہیں کیا. ان دس ریگارڈ, ان دس سبجیکٹ, پورے پاکستان میں آج جہاں ہم کھڑے ہیں 16 ویکس ڈاؤن دا لائن, پھر آپ مجھے پوچھئے گا آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے, ابھی آپ کو ابھی یہ پورٹ فولیو ملا ہے, اب آپ کے لیے ایک اور بہت بڑا ٹارگٹ ہے,
چیف آف جھالاوان یہ کام کر چکے. نواب خان آف کلات امیر سلیمان داؤد سے جا کے انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر سلیمان داؤد آ رہے ہیں پاکستان, اور باقاعدہ کچھ پکچرز بھی ہم نے دیکھی. ان دنوں میں نے ان سے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, یہ سوال بھی میں نے کیا تھا. پھر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب بھی ایک لنڈن گئے, انہوں نے بھی ایک اٹیمپٹ کیا, کوشش انہوں نے کی کہ یہ ناراض بلوچ ہیں. اب وہ ناراض بلوچ والی بات ہے, یہ ٹرمینالوجی تو میں نہیں استعمال کروں گا کہ فیکٹ آپ ہی بتائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ برامدہ بگٹی کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک ریلیشن ہے, محبت ہے, پیار کا رشتہ ہے, فیملی ہے. پھر نواب خیر بخش مری کے جو صاحبزادے ہیں, پھر ہیربیار مری جو ہیں, وہ بھی اس وقت اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. جاوید مینگل صاحب ہیں, بہت سارے ایسے نام ہیں. ان تمام لوگوں کو یکجا کرنا, ان تمام لوگوں کو, ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو کہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, ان کو واپس لانے کے لیے تو آپ نے ڈیفینیٹلی, آپ کا پورٹ فولیو تو یہ ہے, لیکن یہ بلوچستان کے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی کلیدی رول ادا کرتے ہیں. کوئی آپ کو کہیں کوئی ایسا مسئلہ لگ رہا ہے, کوئی ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اسٹیپ نہیں لے پا رہے ہیں؟ دیکھیں, کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. ماضی کی حکومت میں I was to represent both sides. I was representing the federal government and Pindi with clear words. پہلے آپ کو یاد ہوگا جو لوگ پہلے گئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی لوگ تو آئے ہیں, جب تک فوجی قیادت نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. تو ہم نے بڑا کلیئرلی کہا I am representing both sides. I'm not here to represent the federal government alone. جس پہ ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا IDPs بیسک پرسنس, یہ ایک سائڈ, اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے بلوچستان کے ہر ہسپتال جو DHQ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس میں CT اسکین مشین, MRI, ٹیسٹنگ فیسلٹی, بلڈ بینک. آپ دیکھیں بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں کوئی نوجوان موٹر بائک کے ایکسیڈنٹ پہ جب گرتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لاس آف بلڈ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وبائی امراض کی وجہ سے, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ ہاسپٹل نہیں پہنچ یہ سکتے. ہماری کوتاہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ مانتی ہے, ایکسیپٹ کرتی ہے, تو ہم اس کو بہتر کرتے جا رہے تھے. اس کا ٹوٹل خرچہ اگر 10 کروڑ روپے فی ہسپتال پہ آتا تو کوئی 4 ارب کے اندر خرچہ تھا, اگر 5 کروڑ روپے آتا تو تقریباً 2.25 ارب کے اندر خرچہ تھا. اسی طرح دوسری بات پہ آ جائے, ہم نے کہا جہاں فیڈرل گورنمنٹ اسکالرشپس پہ 40 ارب سے زیادہ سالانہ خرچہ کرتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہے ماسٹرز کے لیے اور باقی, تو ہم نے کہا کہ ہم بلوچستان پیکیج میں یہ دیں گے کہ 200 اسٹوڈنٹس جس میں سے 50% اس کا جائے گا جن کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز میں, ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, بچے اور بچیوں کے لیے 50% جائے گا جو ٹاپر بچے اور بچیاں ہیں. نمبر 3, اکثر آپ دیکھتے ہیں میلا میل دور سے لوگ پانی لاتے ہیں, بڑا ایک منفی اثر جاتا ہے پورے ملک پہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. تو 10 ٹیوب ویلز اور 4 RO پلانٹ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم امیجیٹلی دیں گے. چوتھی چیز, ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹرانسمیشن لائن کی ایک تو کاسٹ بہت زیادہ ہے, ٹائم کنزیومنگ بھی ہے, تو ہر ڈسٹرکٹ میں 5 کروڑ روپے کے ہم ہوم سولرز جس کی قیمت 35,000 روپے پر ہاؤس ہولڈ ہے, بالکل وہ اگر ہم دیں. یہ ہمارا مقصد کرنے کا کیا تھا کہ 16 ویک گول تھا جو سائیکل ہم نے گھمانا تھا. اگر ہم یہ کر جاتے یہ چیزیں بیفور ایون ٹاکنگ ٹو دا بلوچ لیڈرز, یہ کرنے کے بعد ہم جاتے کہ جی ہم ماضی میں غلطیوں کو دیکھتے ہوئے اور فردر ہم سے کوئی چیز مس ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وی آر ریڈی ٹو ڈو سو. اور مجھے امید ہے اگر ہم یہ کر کے جاتے بلوچ کچھ لوگ ہمارے ساتھ اسی جہاز میں واپس آنے کو تیار ہو جاتے. اب کوئی جنبش سی, کوئی اچھا, کوئی پازیٹیو سائن ہمارے پاس آج بھی وہ تمام دستاویز موجود ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور تمام جتنی جماعتیں اس ٹائم کولیشن پہ ہیں انہیں بلوچستان جانا چاہیے, وہاں بیٹھنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بہت جلد اس کا اعلان بھی کریں گے. ٹھیک ہے, وہاں جو لیڈرز, جو وہاں کے ٹرائبل, وہاں کے حقیقی لوگ جن کے سٹیکس ہیں, ان کی بھی بات سنیں گے ان دس ریگارڈ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ
ان کی بات کا احترام رکھتے ہوئے کوئی اچھی خوشخبری دیں گے. پولیٹیکلی انگیج کرنا ماضی میں بھی یہ نواب اکبر خان بگٹی شہید نے یہی کام کرتے رہے. انہوں نے پولیٹیکلی انگیج کیا, میرٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت آوازیں بلند کی. میری پھپھو اس ٹائم اس دنیا میں نہیں ہے, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ڈائریکٹر سے ایجوکیشن ریٹائر ہوئی تو انہوں نے نواب صاحب کا ذکر کیا کہ نواب صاحب سے جب وہ جا کے ملی تو ہوتا ہے آفیسز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کسی کو سپر سیڈ کرنا چاہتا ہے, تو کہتے ہیں جب وہ نواب صاحب کے سامنے گئے تو نواب صاحب نے صرف ایک ہی ان سے بات کی کہ اگر آپ میرٹ پر ہیں تو صرف آپ یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میری اس ٹائم کو 7,000 سے زیادہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہے فارغ التحصیل ہوں دوسرے. تو انہوں نے اسی ٹائم کہا کہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو سکتی, آپ اسی خون سے ہیں, آپ کا بھی تعلق ہے. کیا مسوری, کلپر, رائجا, رند, مہنگل, ان تمام لوگوں کو آپ یہ کوشش کریں گے کہ یہ تمام کے تمام آ کر ایک ہی چھتری کے نیچے بیٹھیں اور ایک پارلیمانی جدوجہد کریں, ایک پارلیمانی سوچ رکھیں, اور وہ سوچ جو ایک مٹھی بھر عناصر ہیں جو کہ اسلحے کی بات کرتے ہیں, قتل و غارت کی بات کرتے ہیں, ان نہتے لوگوں کو جو مارا گیا کوئٹہ شہر میں, نان بھائیوں کو مارا گیا, حجام والوں کو مارا گیا, وہ کوئٹہ سے مائگریٹ کر گئے. ہم کسی بے گناہ شخص کے قتل کو کنڈیم کرتے ہیں, کوئی بھی شخص ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, سرائکی اسپیکنگ ہو, ہزارہ ہو, اینی بڈی. قرآن کہتا ہے کسی ایک ناحق انسان کا خون بہانا ایسے پوری انسانیت کا قتل ہے. تو ہم اس کی مذمت جتنی کریں وہ کم ہے. دوسری چیز ہماری خواہش ہے آرم سٹرگل لوگ چھوڑ کے پارلیمان میں آئیں, اپنے لوگوں کی بات کریں. اگر ان کا گلہ ہے الیکشن لڑے, اور یہ جو ہم چاہ رہے تھے, یہ جو ہم سارا آپ کو بتا رہے تھے, اگر ہم یہ کر جاتے, جو لیڈر ہمارے ساتھ آتے, اب یقین کیجئے چیزیں بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو چکی ہوتی. سارے نہیں آتے کیونکہ یقیناً 2 آتے, سیز فائر ہوتا, اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا, پھر کچھ اور لیڈر آتے, اگلا الیکشن گزرتا. اگر انہیں لگتا کہ یس ہمارے لوگوں کو ووٹ کا استعمال کرنے کا حق ہے پورے بلوچستان میں, وہ اپنے من مرضی سے اپنے من پسند لیڈر جس پہ انہیں اعتماد ہے, جو ان کے حق کی بات اسمبلی میں کر سکتا ہے, کسی کے علاقے میں پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, واٹس ایور کچھ بھی لوکل معاملات ہو, تو یس وہ آئیں گے اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جوڑنے سے مضبوطی آتی ہے اور توڑنے سے. اچھا, ٹرسٹ ڈیولپ ہوا, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بلوچستان کے پروونس اور وفاق کے درمیان. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ چیزیں ابھی تک ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے, مگر پورے ملک کو قوم نے اسے وٹنس تو کیا جب ہمیں ذمہ داری دی. انٹل لاسٹ دسمبر چیزیں کافی بہتر تھی, اور اس کے بعد چیزوں میں تیزی آئی اور سورش آئی. دیکھیے جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, ایک میسیج بھیجتے ہیں ایز اے اسٹیٹ, تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو بیچ میں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے, ایک مناسب بات نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اچھا نواب زادہ صاحب, جمہوری وطن پارٹی کے اس وقت آپ ایک سپہ سالار مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ کے اس صف میں اور لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے, جس طرح نواب صاحب کی جمہوری وطن پارٹی کے بہت لوگ تھے. اب آپ پر یہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے, تو اس جمہوری وطن پارٹی کو مزید فعال کرنے کے لیے اور فیڈریشن کے ساتھ جوڑنے کے لیے, مین اسٹریم میں لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح ابھی کہ اس میں یہ تفریق نہ ہو کہ اس میں صرف بلوچ آ سکتے ہیں, اس میں صرف پشتون آ گزارش سکتے یہ ہیں. ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں 2 طرح کی پارٹیاں تھیں, یا بلوچ یا پٹھان پارٹی. ہاں بالکل ایسی تھا. تو اس ٹائم نواب اکبر خان بگٹی کو لگا کہ نہیں, ہمیں ایک سرکولر جماعت کی ضرورت ہے جس میں تمام ہو. تو جمہوری وطن پارٹی 1990 میں بنی. اس میں آپ کو یاد ہوگا پشتون سینیٹرز تھے, پنجابی سینیٹرز تھے, ہمارا ہندو برادری اقلیت کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. ہمارا ڈپٹی اسپیکر تب کا ارجن داس بگٹی تھا. بالکل. پھر نواب اکبر خان بگٹی نے سرت سنگھ کو بولا یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا. وزیر اعلیٰ کو ہمارا امیدوار تھا, 17 ووٹ ملے تھے. تو اگلے نے کہا کہ نواب صاحب آپ کا امیدوار ہار گیا ہے. بولا یہ سکھ ہے, 17 ووٹ اس نے لیے ہے.
آپ مسلمان ہیں، صرف آپ نے 21 ووٹ لیے ہیں، 4 ووٹ کا فرق ہے. اگر ہم زور دیتے سکھ جیت جاتا تو آپ کے لیے کیا رہتا؟ اچھا ہار جیت تو اچھا ہوتی ہے. آخر میں نواب صاحب، کیونکہ مجھے وقت ختم ہو گیا، صرف پیغام کوئی دینا چاہیں کہ اس وقت جو سیاست میں عدم برداشت ہے، جلاؤ، گھراؤ، مار دو، خونی انقلاب آئے گا، توڑ دو، گزارش یہ ہے یہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، ہماری یوتھ کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ سیاست اپنی جگہ پہ، انہوں نے بد اخلاقیات جو سکھائی ہے، جو درس دے رہے ہیں، جس طرح اداروں کو بار بار گھسیٹا جا رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ساتھ دو گے تو آل از ویل، اگر ہمارا ساتھ نہیں دے گے، آپ نیوٹرل رہے گے، تو وہ ادارے ہو، عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، سب غلط ہے ان کے نزدیک. اور یہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے. کوئی ان سے یہ پوچھے کون سی امپورٹڈ حکومت ہے؟ ہمارے تو جینا مرنا پاکستان میں ہے، ہمارے پاس امریکی شہریت نہیں ہے. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کی جو سابقہ کابینہ میں لوگ تھے جن کے پاس لسٹ موجود ہے، امریکی اور برطانوی شہریت موجود تھی، ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں امپورٹڈ، جو امپورٹڈ کی شرح ان کے پاس موجود تھی اس کا تو یہ پاکستانی قوم کو جواب دے. اور ہم سمجھتے ہیں سیاست اپنی جگہ پہ، مگر بد اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے، احترام رہنا چاہیے اپنے اداروں کا، اپنی عدلیہ کا. ہمارے خلاف میں کتنی دفعہ جیل گیا ہوں، ہم نے فیس کیا ہے، عدلیہ کا ہم نے احترام کیا ہے، بالکل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا بڑا ہے. سخت وقت تھا آپ پہ. تو اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے ہمیں اندر ڈالا ہے تو یہ غلط ہے، عدالتیں غلط ہے، تو وہ زیادتی ہوتی. بالکل. انسان میں حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. ان میں تو کسی بات کی برداشت ہی نہیں ہے. آیا دن کہتے ہیں میں 20 لاکھ آدمی لاؤں گا، جہلم میں کھڑے ہو کے جی میرا تو دل اب انہیں دیکھ کے بڑا ہو گیا، میں 25 لاکھ لاؤں گا. یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی 25 لاکھ روپے نکالنے ہوں یا پتہ مجھے نہیں بڑی کیا اچھی کرنا ہے. طرح جیلانی خان کی، آپ فاتحہ پہ بھی گئے، پھر آپ چمن گئے، واپس آئے تو کیا کچھ ہوا، آپ نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا. بالکل ہم یاد ہمارا کرتے ہیں اس ملک کو. ہے نا جی. بالکل بالکل یاد ہے ہمیں. بہت شکریہ نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر انسدادی منشیات اور موجودہ حکومت کے اتحادی. اور ایک بات انہوں نے آخر میں کی، میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کروں گا کہ اخلاقی اقدار، سیاسی اقدار، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں اور میں انہی کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. اگر آپ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کی تھی سبی دربار میں، بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، سبی دربار میں انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ انتشار کی طرف راغب کریں گے، لے کر جائیں گے، آپ نے انتشار کی طرف نہیں بڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے. اور ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دعوے دار ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، تو نبی کریم، نبی آخر الزمان جنہوں نے یہ کہا تھا اور ہمیشہ سے ان کا یہ سوچ رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد کیا کچھ ہوا تھا، ہندا کو معاف کرنے والے ابو سفیان کے ارد گرد